प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाजरीन, पुलिस तोशाखाना केस के रेफरेंस से जमान पार्क पहुंची। कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और आईजी इस्लामाबाद का ये मौक़िफ़ था कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पुलिस जो है ये नोटिस लेकर आई थी, अब हम आगे जाके कानूनी अपनी टीम से मुशावरत करेंगे और आगे का लाहे अमल हम इख्तियार करेंगे और आपको जो है वो आवाम को और तमाम मीडिया को भी इस हवाले से बताएंगे कि आगे पीटीआई का क्या लाहे अमल होगा कानूनी तौर पर। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी इमरान खान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से मुखातिब होकर कहा कि अपनी बहादुरी थोड़ी सी इमरान खान साहब को भी दे दें, क्योंकि इमरान खान साहब अदालतों से भाग रहे हैं, उनको फेस नहीं कर रहे। अब आगे जाके देखना होगा कि इमरान खान गिरफ्तारी देंगे या फिर 7 मार्च को पेश हो जाएंगे। इसी हवाले से डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी? क्योंकि भारी नफरी जिस तरह से वहां पर मौजूद थी, वाटर कैनन वहां पर मौजूद थे, क्या कोई नोटिस लेकर आए थे? अगर नोटिस लेकर आए थे तो इतनी ज्यादा तैयारी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि खान साहब की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट बात आई है कि उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख रहे हैं और उसके ऊपर बात ये करेंगे कि ये बड़े मज़ाहिया किस्म के मुकदमात मुझ पर हो रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि वो मज़ाहिया समझ रहे हैं इसको, और मज़ाहिया मुकदमात इस तरीके से जैसे तोशाखाना हो गए और बाकी ऐसे मामलात जो हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से हैं। अच्छा, जब ये कहते हैं कि ये घड़ी का मामला, ये छोटी छोटी केसेस के मामले ये जो लेकर आ रहे हैं, और 57 ऐसी चीज़ें थी जो कि उनको बैरून मुल्क से जब जाते हैं तो तोशाखाना के मुताबिक जो है वो फूल होते हैं, कुछ नजराने होते हैं, कुछ आर्ट पीस होते हैं, और इन शक्लों में कोई मिला। लेकिन काबिल कदर उसके अंदर एक घड़ी बन गई जिसकी प्राइस जो है वो हमारे देखते ही देखते 1.5 करोड़ से 2 करोड़ और 2 करोड़ से वो अरबों तक चली गई। यानी ये इसको कहते हैं सियासत, और सियासत के अंदर इसी तरह होते हैं। वो एक पीर साहब थे, तो उनके जो है वो बहुत बड़ा डंडा रखा करते थे, तकरीबन 100 फुट का। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये 100 फुट का डंडे का जो है वो तरीकाकार क्या है? कहते हैं ये बुजुर्गों से चल रहा है। तो बुजुर्गों से पता किया गया तो इनके जद्दे अमजद क्या किया करते थे, पता चला कि वो एक छोटी टूथपिक जो है अपने सामने रखा करते थे, लेकिन सुन्नत बढ़ते बढ़ते जो है वो 100 फुट का बांस डंडा बन गया। तो इसी तरीके से लोगों ने आगे बढ़ा दी। बात यह है कि इसके अंदर तोशाखाना में इनको मिलना कुछ नहीं है। अब अगली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी और जो आईजी साहब हैं वो जो है वो मातहत होते हैं सारी आपकी गवर्नमेंट के, और फेडरल के अंदर जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस आपको अंदाज़ा होगा कि खान साहब और क्या समझे, खान साहब की तहरीक जो भी है, या आप सिर्फ पीटीआई को देख लें तो वो और क्या समझे। देखें, सादा बात है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो 15 किलो जो है वो चस डालना, ये भी बहुत बड़ी हिमाकत थी जिसका बदला ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना लें। तो चुनांचे जब ऐसे सारे मामलात उन्होंने किए, और उसके ऊपर उनका भी ये एक प्ली है कि वो ये कहते हैं कि हमें जो है आपने जो है वो बेटे से पैसे ना लेने के ऊपर जो है वो किया गया, जबकि अब बड़े सीरियस किस्म के मुकदमात बन सके थे। 30 साल के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर बड़े बड़े ऐसे केसेस थे जिनको पकड़ लेना चाहिए था और जिस पर बात बननी चाहिए थी। इसी तरीके से एक मुस्तलक मुकदमा लेकर आते हैं। आपने कहा कि मुज़ाहिया केसेस का खत वो लिखेंगे, तो आप इमरान खान साहब इस केस को सीरियस ही नहीं ले रहे। अदालत उनको काफी दफा बुला भी चुकी है, अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो अभी जाकर भी वो इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे। देखें, इसमें एक और बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के मुकदमे के ऊपर जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास सिक्योरिटी कंसर्न है। ये तो पूरा पाकिस्तान, आप और मैं, जाहिर सी बात है जब हमला हो चुका है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अब उस सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आप ये देखें ना कि जिस खान साहब ने ये कहा कि मुझ पर हमला करने वाले के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से उसको वीडियो लिंक पे लिया गया है, मुझे अदालतों में सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। एक तो बात हुई ये, लेकिन खान साहब की इस टाइम पर सबसे बड़ी गलती है एक तो हो गई जो आईजी साहब ने भेजा है उसके बारे में हम जो है वो कानूनी राय लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कहा गया कि अनबेलेबल जो है वो वारंट थे, और उसके ऊपर जो है वो 2 तरीक़ेकार कहे गए। एक है 75(2) के तहत जो है वो तोशाखाना केस के ऊपर क्योंकि वो हाजिरी नहीं देते रहे, इसकी बुनियाद के ऊपर आमतौर पर कहते हैं जो कंप्लेंट केस होता है उसके अंदर जो है वो 2-3 कंसर्न्स लगते हैं, जिसके अंदर सिर्फ SHO आकर के जो है वो एक समन दे देता है और कहता है कि जनाब ये 75 सब क्लास 5 के तहत जो है वो मैंने आपको दी, और उसके बाद जो है वो आप पेशी देते हैं या अगले दिन आप बात कर देते हैं। लेकिन इसके ऊपर कई लोग ये कह रहे हैं कि अनबेलेबल वारंट थे, फौरी तौर पर गिरफ्तारी ही की जाएगी, गिरफ्तारी करके अदालत में पेश किया जाएगा।
جس کے اوپر سیکیورٹی خدشات ہیں. تو یہ مقدمہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے, اور سیاسی نوعیت کے اندر ان کے عزائم بھی ہیں, اور عزائم کے اندر جو ہے وہ خطرہ یقینی طور کے اوپر ہے کہ یا تو اٹیمپٹ نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ خان صاحب کے اوپر جان کو ان کے قتل کا کوئی مطلب خطرہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی طرف سے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بالکل نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ایک اچھی زندگی دے, لیکن جو ملک کے اندر خلفشار انتشار کی طرف جو بات یہ جا رہی ہے کہ وہ اپنے اس ادارے کی طرف جو پاکستان کو سیکیور کرتا ہے اس ادارے کے اوپر جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری انگلیاں کر کے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ایک انگلی جب کسی کے اوپر اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں تمہاری طرف ہوں گی. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے. ہماری پاکستان فورسز کے اوپر کسی کی جان, ہمارے شہری چاہے وہ خان صاحب ہوں یا کوئی شہری ہو, اس کی جان کا الزام لگانا یہ نہایت غلط طریقہ کار ہے. باقی سیاسی معاملات اگر آپ نے جو کرنے وہ ضرور کیے جائیں اور طریقہ کار بنتا ہے. خان صاحب کو بالکل عدالتوں کی سے مستثنا ہونا چاہیے, اور وہ اس لیے کیونکہ جو سیکیورٹی کنسرن ہے 90 دن کی بات ہے, انٹرم گورنمنٹ چلی گئی ہے, اب جو بدلے لینے کا ٹائم تھا. اب لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, گورنمنٹ کسی بھی حد تک جائے گی, کسی بھی حد تک جائے گی اور پوری کوشش کرے گی خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اور بند کرنے کی, کیونکہ ان کے پاس الیکشن میں خان صاحب سے لڑنے کی جان نہیں رہ گئی. میں نون لیگ کو پرٹیکولر کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل جو ہے پنجاب میں اپنی تیاری کر کے مکمل کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے JUI نے بھی کہہ دیا ہے, لیکن نون لیگ اس وقت پارٹی بن چکی ہے. نون لیگ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ریونج لینا چاہتے ہیں, بدلہ لینا چاہتے ہیں, اور وہ جو ہے آپ کا الیکشن کے اندر جمہوری طور پہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے ناظرین, مزاحیہ کیسز ہیں یا کیسز کس نوعیت کے ہیں؟ اگر عمران خان کو قانون نے بلایا تو قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے اب انہیں پیش تو ہونا پڑے گا. اب آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا ان کی قانونی ٹیم کا, اور گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں, یہ تو آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا رہنما مسلم لیگ اور سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں محمد رفیق رجوانہ صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ عمران خان گرفتاری دیں گے, اگر گرفتاری نہیں دیتے تو پھر کیا اس صورت میں انحراف کرتے ہیں تو کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی, قانون نے اپنا راستہ لینا ہے. ریفرنس میں میں نے تو آج دن ٹی وی دیکھا نہیں, مصروف تھا. ریفرنس میں اگر کوئی وارنٹ آف ارسٹ ہے تو ان کو اپنا حق حاصل ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بیل بیفور اریسٹ کرائیں, اور باقی گرفتاری پولیٹیکل لیڈروں کی ہوتی ہے یا پھر گرفتاری دے دیں لوگوں کو جیل بھروں کی بجائے. آپ اب اس دفعہ تو پہل کر لیں. اچھا رضوانہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ ان پر ایک حملہ ہو چکا ہے, اس کی بات ہم مطلب اس کو ہٹا نہیں سکتے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ خان صاحب کی طرف سے ہی سکور کیا گیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر جو حملہ آور تھا اس کو خطرے کی وجہ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس کا بیان دیا گیا. تو یہ جو ملک کے لیڈر ہیں یا PTI کے لیڈر ہیں یا جس طرح سے بھی آپ سمجھ لیں, ایک پارٹی کے لیڈر تو ہیں, تو سر یہ ڈائیکاٹمس نہیں لگ رہا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ دوہری باتیں ہیں؟ جی کوئی آج کی بات ہے جی, دوہری باتیں اور یو ٹرن اور اپنی باتیں کر کے پھر مکر جانا یا اپنی باتیں کر کے بدل دینا. زیادہ بات کریں گے تو اس میں کچھ ایسا پہلو نہ نکل آئے خدا نہ خواستہ جس سے یہ ظاہر ہو کر, یہ تو ان کی جو پاسٹ ہسٹری ہے اس کے مطابق جو ہے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور اس سائفر سے لے کر اور آج تک اس لمبی فہرست کو اگر شروع کرے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. وہ دنیا کو بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے, سارے ڈرامے کا بھی پتا ہے, ایکسپوز ہو رہے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیے کہ انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ ہماری ٹیم جو لیگل ٹیم ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ رہی ہے, اور تمام مقدمات میں جو ہے وہ بات یہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ سمیت تمام الزامات مجھ پر جو ہیں, جو تمام مقدمات ہیں وہ مزاحیہ نوعیت کے ہیں. اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور اس پر بھی فرمائیے کہ ان کمپیریزن جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بہادری دکھائیں, لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر ایک کیس لگا تھا جو نواز شریف صاحب کے اوپر, وہ بھی کوئی پرومیننٹ کیس نہیں تھا کہ بیٹے سے صرف تنخواہ لینے کے کیس کے اوپر ان کو جو ہے وہ معاملات بنے تھے.
تو آپ کیا کہیں گے ان دونوں باتوں کے متعلق؟ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ اور سیاسی تاریخ بہت سے مزاحیہ مزاحیہ تو نہیں ہے، بہت سے انتقام کے مطلب بنیاد پر بہت سے مقدمات ایسے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے وقت کو دیکھ لیں، ان کو لٹکا دیا گیا تختہ دار پہ، پھر اس کے بعد باقی بہت سے مقدمات ہیں. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک خط نہ لکھنے پہ سوئس کورٹ کو کنٹمپٹ آف کورٹ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا دے دی گئی. میاں نواز شریف صاحب کو کیس چلا پاناما کا، اور چلتے چلتے پاناما سے بالکل اباؤٹ ٹرن لے کے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جو ہے نا ان کو قرار دے کے کہ جی آپ نے نہیں لی اور کنسیلمنٹ کی آپ نے. اس کے بعد کئی فیصلے ایسے آئے جس کو ایسی چیزوں کو کنسیلمنٹ سمجھا ہی نہیں گیا اور ان لوگوں کو کسی کو تاحیات نائل نہیں کیا گیا. تو یہ ایک تضاد سے بھری داستان ہے اور وہ کیا کہیں کہ بس گریبان میں جا کے ہر کوئی بڑی افسوسناک بات ہے. اور باقی توشہ خانہ کے کیس کی کہتے ہیں مذاق ہے، تو کوئی مذاق ہے تو جا کے عدالت میں جاؤ اور اس کو قواش کراؤ، کہو مذاق ہے بس. لیکن وہ سیکیورٹی کنسرن ڈال رہے ہیں. سر ایک بات میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ بات کرتے میں ذرا سر آرٹیکلز پہ بھی آ جاؤں گا تاکہ پھر مجھے پتہ چل جائے گا نا. میری بات سنیں، سیکیورٹی کنسرن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. ایک دفعہ اٹیک ہو گیا، کوئی پبلک گیدرنگ تھی اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے کوئی میئرز نہیں لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی. نہ ہی ان کا بلٹ پروف کوئی سامنے ان کا ڈائس تھا. ان کو سنا تو ہم نے یہی تھا کہ ان کو بار بار سیکیورٹی ایجنسیز کہتی تھی کہ آپ اپنی پروٹیکشن کریں. اب جب نکلیں گے تو دیکھیں ان کی کتنی پروٹیکشن ہے، کس طرح سے ان کو لے جایا جاتا ہے. سر اڈیالہ جیل میں خبریں آ رہی ہیں، اب یہ افواہیں ہیں یا خبریں یا کیا، آپ اس کی بتا سکتے ہیں بہتر کہ اڈیالہ جیل میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے سیل کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، کچھ گرفتاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ میڈم میں اڈیالہ جیل جاؤں تو پھر 2-4 دن گزار کے بتا سکتا ہوں کہ صفائی ہو رہی ہے یا نہیں. اچھا سر یہ آگے یہ بات اچھی کہی آپ یہی چاہتی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ گرفتاری آپ چاہ رہے ہیں یا نہیں عمران خان کی؟ آپ تو تب چاہنے کی بات ہو، نہ میں عدالت نہ میں پولیس، چاہنے کی کیا بات ہے. نہیں بڑی اچھی بات ہے سر، میں آپ کا تجزیہ ہی لینا چاہ رہا ہوں. اچھا اس میں بات بتائیے کہ جب ان بیلیبل وارنٹ ہے سر، یہ ایک نان بیلیبل وارنٹ میں سر مجھے سمجھائیے گا کہ یہ جو کمپلینٹ کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی لگتی ہے 75 کلاز 2 لگتی ہے، یہ سب کلاز 5 لگتی ہے. اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف وہ جو وارنٹ ہے وہ آپ نے پیش کر دینا ہوتا ہے، اس کے دن اگلے دن حاضری ہو جاتی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے خان صاحب نے اپنی گرفتاری نہیں دی. جی سر. نان بیلیبل وارنٹ ہے، اس کے 2 طریقے ہیں. جی سر. ایک تو اسی دن عدالت میں پیش ہو جائیں گے تو نان بیلیبل وارنٹس آر ایشوڈ ٹو پروکیور دی اٹینڈنس آف دی اکیوزڈ، ٹھیک ہے نا، فار اے اسپیسیفک ڈیٹ. اور وہ نان بیلیبل وارنٹ اسی دن انفرکچوس ہو جائیں گے کیونکہ ان کی کمپلائنس میں خان صاحب پیش ہو جائیں گے. یا اس سے پہلے یہ ہے کہ نان بیلیبل وارنٹس جو ہیں وہ عدالت سے بیل بیفور اریسٹ کرائیں، نان بیلیبل وارنٹس جو ہیں سسپینڈ کرائیں اور عدالت کہہ دے گی جی مقررہ تاریخ میں آپ جا کے اس عدالت میں پیش ہو جائیں. بس اب مسئلہ تو ہے پیش ہونے کا، اور پیش ہونا بھی دیکھیں نا عمران خان صاحب کا پیش ہونا بھی تو ہے، وہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، بہت بڑا ایک تھیٹر لگتا ہے. فوراً کارکنان کو کال دے دی جاتی ہے. لیکن سر انہی کی طرف سے کچھ وکلاء کا کہنا یہ ہے کہ جو کنسرن ان کا تھا اس کے اوپر ایس پی کو بھیجنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، ایک ایس ایچ او بھی جا سکتا تھا اور یہ معاملات ہو سکتے تھے. یہ ٹیکنیکلی جو انہوں نے کہا کہ شبلی فراز نے ریسیو کر لیا ہے اور اس کے اوپر یہ سوچ کر بتا دیں گے کہ کیا یہ جو نہیں یہ جو نان بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے نا، نان بیلیبل وارنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اریسٹ کر کے لے آئے، ٹھیک ہے. بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے کہ مثلا میرے کوئی خلاف خدا نہ خاصا بیلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں تو پھر وہ جو تھانے دار یا افسر تعمیر کروانے آتا ہے وہ میرے سے ایک ذاتی مچلکہ لے لیتا ہے کہ آپ اسے 50,000 کا ذاتی شیورٹی گارنٹی دے دیں، بیلیبل ہے تو آپ فلاں تاریخ پہ جج صاحب کے روبرو پیش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ اب صاحب ظاہر ہے کہ وہ اتنے افسر آئے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ نہیں تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ جو ورکر ہوتے ہیں کسی لیڈر کے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا اب سر رضوانہ صاحب یہ تو ہو گئی لا، بڑا کلیئر کر کے آپ نے بتا دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک لا بھی بڑا کلیئر بتا دیا۔ اچھا آپ آگے ذرا تھوڑا سر سیاسی باتیں کرتے ہیں سر۔ سیاسی بات میں یہ ہے کہ ایک تو یہ اسٹریٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اور ان کو سیاسی جماعتوں کا نام نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جان کا خطرہ بھی اسی سے ہے جو پورے ملک کی جان کی محافظ ہے۔ یعنی ڈائریکٹ آپ جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ الزام لگا رہے ہیں اور فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ریاست کو لڑانا چاہتے ہیں کیا، گرانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ اور پھر الیکشن کے اوپر آ جائیے سر، وہ کہہ رہے ہیں اب ان کی بات مان لی گئی، سو موٹو کے اوپر آ گیا، الیکشن کی تیاری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن کی تیاری ہو گئی، الیکشن کا ٹائم آ گیا تو سارے الیکشن کے اوپر بات کریں۔ مجھے توشہ خانہ میں اس لیے بلوایا جا رہا ہے تاکہ عدالت کے طریقے سے مجھے بلایا جائے اور درمیان میں مجھے قتل کروا دیا جائے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی۔ فرمائیے۔ بات یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ لیڈر جو ہے خطرے میں بھی ہوتے ہیں مگر عوام سے دور نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس جو حملہ ہوا تھا اس میں الحمدللہ بچ گئے، تو اب اس کے بعد باہر نکلے۔ اب میں کوئی اس بات پہ کوئی ایسا وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کتنے دنوں کا پلستر تھا اور ان کا کیا زخم تھا، ٹھیک ہے جی۔ قانون کی بڑی مختصر سی جو ایک ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی مضروب ہو اور اس پر کوئی حملہ ہو تو اس کا میڈیکو لیگل رپورٹ ہمیشہ سرکاری سول ہاسپٹل سے یا کسی سرکاری اسپتال سے ہوتا ہے، پرائیویٹ اسپتال کے اس کی کوئی ویلیو نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو بہت ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے 3 بندوں کو نامینیٹ کیا۔ ان کی اپنی جے آئی ٹی بنی، جو جے آئی ٹی میں غلام احمد ڈوگر صاحب جن کا بڑا مشہور زمانہ بہت فیمس جو ہے نا چیزیں چلی ہیں، اس پر بھی ہم بحث نہیں کرتے، وہ عوام اور لوگ جو ہے نا سمجھدار ہیں، سمجھ لیں گے۔ تو ان کی اپنی جے آئی ٹی میں تو وہ کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے۔ اب دیکھیں میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو میں نے ایویڈنس لینی ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے میرے جو ہے نا ایجنسیوں میں بندے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پلان ہوا ہے، تو خان صاحب اپنے جو ان کے جس ایجنسی میں بندے ہیں ان کا نام لیں جنہوں نے یہ بات انہیں بتائی۔ یہ پھر ایک چین چلے گی ایویڈنس کی، ان سے پوچھا جائے گا جی آپ نے کس سورس پہ اور کس اسٹرینتھ پہ یہ بات بتائی اور آپ نے کسی کی بات سنی۔ عموماً اس طرح کے کیسز یا قتل کے کیسز میں ہوتا ہے جی یہ کیس فلاں کی سازش سے یہ قتل ہوا ہے، تو اس سازش کی پھر وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں میں بیٹھا تھا وہاں یہ بات ہو رہی تھی جی فلاں کو قتل کر دو۔ پھر ان کی گواہی پولیس 161 ضابطۂ فوجداری کے تحت بیان لکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گواہی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس اپنی تفتیش کرتی ہے، پھر وہ کسی نتیجے میں پہنچتی ہے کہ ایسی کریڈیبل ایویڈنس ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سازش ہوئی ہے اور کون کون ملوث ہے۔ وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا۔ جے آئی ٹی ان کی پنجاب کی گورنمنٹ ان کی جے آئی ٹی بھی مرضی سے بنا لی، تو شہادت کیوں نہیں دیتے، نام کیوں نہیں لیتے، کیوں ایسے؟ یہ ایک دیکھیں اس طرح کے کام اگر نام لے انہوں نے اپنا کیس خود خراب کر دیا۔ اچھا سر آفینس کیا ہوگا؟ یہ میں بڑا میں یہ پرٹیننٹ بات کر رہا ہوں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر ڈائریکٹ نام لے کر ان کو کہنا کہ یہ خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہوا تو یہ میرے قاتل ہوں گے، اور اس کے بعد جو باجوہ صاحب چلے گئے اب تو ان کی پوزیشن ریٹائر کی ہے، تو ان کے اوپر بغض سے باجوہ بھی نہیں جا رہا اور اب وہ عاصم منیر صاحب کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ ادارے کو رگیدنا کیا طریقہ کار ہے؟ الٹا کام ہو گیا ہے۔ پہلے باجوہ صاحب کا کہتے تھے میرے محسن ہے، اور ان کے محسنوں کی اگر لائن لگائیں تو جہانگیر ترین صاحب سے ان کے محسن شروع ہوتے ہیں، اور جہانگیر ترین، علیم خان، انعام الحق، نعیم الحق جس کے جنازے پہ بھی نہیں گیا، یہ ذاتی باتیں ہو جاتی ہیں، بندہ اچھا نہیں لگتا ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان چیزوں کو دیکھیں، ان کا ریکارڈ دیکھیں تو ان کے جو قریبی دوست ہیں، کچھ ہمارے بھی ملنے والے ہیں، ان کی یہ خاصیت بتائی جاتی ہے، ہمارا تو ان سے ملنا جلنا نہیں ہے، خاصیت بتائی جاتی ہے کہ اپنے بندوں کو، محسنوں کو وہ بھول جاتے ہیں۔ چلو بہرحال ان کا ایک ذاتی کردار کہا جاتا ہے کہ محسن کوش آدمی ہے۔ اچھا باجوہ صاحب کی کیا تعریفیں کرتے تھے، الیکشن چیف الیکشن کمشنر کی کیا تعریفیں کرتے تھے، بالکل ٹھیک۔ اچھا پھر دوسرے پنجاب کو جن کو سربراہی دی ان کے خلاف کیا باتیں کرتے تھے، شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی زبان اتنی رکھنی چاہیے، کل کو کوئی پتہ نہیں آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہوں یا ایک میرج آف کنوینئنس کے تحت آپ اکٹھے اتحادی بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا ویری لاسٹ کوسچن سن لیں، میں آخری بات کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کو کہا کہ میرے دشمن ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اب
उस दिन मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे हैं कि मुझे वो अपना दुश्मन समझते। बिल्कुल, क्योंकि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा भी रहे हैं सर। ये एक सियासी लीडर को जेब देता है। ये बात अब हथियार फेंक दिए, इलेक्शन 2 असेंबलियों के हो गए, अब कहते हैं एक मुल्क में एक होना चाहिए। ये तमाशा बना हुआ है जिससे इनसे अदम एतमाद हुआ। अब तक देखे किसने तमाशा लगाया, अदम इस्तेकाम किसने फैलाया, सियासत मईशत सियासत दोनों गड़बड़ कैसे हो गई, बाकी चीजें। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, कि आप मुझे थोड़ा सा इसका स्केच भी बना के दे दें मुझे। एक तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ठीक, दूसरा ये है कि वो फौज के ऊपर भी पूरा क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, वही जो उनको लेकर आए और उन्हीं के ऊपर बातें कर रहे हैं। अच्छा, फौज ने कहा कि हमने जो है वो न्यूट्रलिटी कर दी, आपने जो कहना था हमें कह दिया, गालियां भी दे दी, हम साइड पर हैं, हम अब आपका साथ नहीं दे सकते। लेकिन वो ये खींच के उनको वापस ला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं सर, इंपॉर्टेंट बात, कि अब ये दो जो पंजाब में भी और सरहद में भी ये केपीके में, वहां पर भी केपीके में भी इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, अब ये अभी इसमें इलेक्शन जनरल इलेक्शन चाहते हैं, इकट्ठा चाहते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया कि 25 से 30 अरब रुपए सिर्फ 2 सूबों का लगेगा, यानी अगर 2 और मिला लिए जाएं तो और ज्यादा लगेंगे। तो ये जो हो भी जाएं और फिर खुदा ना खास्ता अगर पॉपुलैरिटी के साथ तो पोलिंग नहीं होती, और अगर इनकी मर्जी का रिजल्ट ना आया फिर क्या होगा? देखें जी, आपने जो बातें बताई है ना, इनका ये काम था कि हर किसी को प्रेशर में रखो। ठीक है, असेंबलियों से इस्तीफा दिया, प्रेशर में रखो, कौमी असेंबली टूट जाएगी। मकसद ये था कि कौमी असेंबली टूटे, जनरल इलेक्शन हो और मैं दोबारा वजीर आजम बनूं। बोले भाई आराम से चलो, निजाम को चलने दो, सिस्टम को खराब ना करो। अगर आप दोबारा वजीर आजम बनते हैं भले बैठ जाओ। अभी मेरी बात याद रखना कि दोबारा वजीर आजम बन भी जाए अगर खुदा ना खास्ता, तो ये अंगारों की सेज है, कांटों की सेज है मुल्क जिन हालात में है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जी। मुकम्मल कीजिए सर। अगली बात ये है कि ये सारों को डराते धमकाते हैं। अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता डराते धमकाते उसी बात पे आ गए। ठीक है, तो वो जो जैसे एक मुलाजिम कहता था जी मेरी तनख्वाह बढ़ाएं वरना एक दिन मालिक ने पूछ लिया भी रोज रोज सर खाते हो, तनख्वाह बढ़ाओ वरना क्या होगा? उसने कहा जी वरना मैं इसी तनख्वाह पे काम करूं। पॉइंट वेल टेकन सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मोहम्मद रफीक रिजवाना रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जो भी सियासी सूरत हाल चल रही है इससे मुतालिक उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, मोहम्मद रफीक रिजवाना जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी है और साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपने भी उनकी बातें सुनी, आपकी क्या राय है उनकी ओवरऑल कन्वर्सेशन के बारे में? जी, रिजवाना साहब का ये कहना था कि ये सारे मामला जिस तरीके से भी सियासत, मईशत, रियासत के आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं चलेंगे। जो भी होगा वो कानून के दायरे में होगा, और कानून के दायरे में उन्होंने कहा कि नॉन बेलेबल वारंट्स जो होते हैं उसके लिए एक्सरसाइज ये वाली जो दूसरे लोग बता रहे हैं वो उस तरह से नहीं है। उनको जो है वो अदालत के सामने पेश हो जाना चाहिए था, और क्योंकि वो इस तरीके के मामले में आवाम के सामने जो है उनको जवाब दें और अदालत को जवाब दें, तो उनको हो जाना चाहिए था। बाकी मैटर्स जो है वो चलते रहेंगे, और अब है आगे बात सियासत की। जी ठीक है। नाज़रीन, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले बताएगा कि 7 मार्च को क्या होने वाला है? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में होने वाली है या नहीं? देखिए, क्या फर्क पड़ जाएगा, नाहल हो जाएगा, वो गिरफ्तार हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने पाबंदी लगा दी है कि उसकी तकरीर, तस्वीर, इशारे का, अब वो इशारों से खिताब करेगा। क्या आपने सारी इंडस्ट्री को, जो इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इंडस्ट्री है जिससे हजारों लोग वाबस्ता हैं, आपने उसको बंद करना है? आप सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, इसका मतलब है आप इलेक्शन से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। और फजलुर रहमान के आज बयान ने तो वाज़ेह सिग्नल दे दिया है कि ये आपस में भी फटेंगे, पीडीएम वाले अपना भी सियासी सर फोड़ेंगे और इमरान खान से ही इलेक्शन से फरारी करके कहीं और कोई नई सूरत हाल ना पैदा कर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नून लीग जो है वो अब शदीद परेशानी का शिकार है और हर तरफ उन्हीं को प्रॉब्लम नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने तो अक्लमंदी का सबूत दे दिया, उन्होंने कहा कि पंजाब में आप तैयारी करें। फजल रहमान साहब का प्रॉब्लम चल रहा है और नून का चल रहा है। वो किसी भी सूरत में जो है सर वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते। जब यहाँ पर सर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस साहब को खत भी लिख रहे हैं कि हमें मज़ाहिया मुकदमात में तलब किया जा रहा है, आपको क्या लगता है सर ये तोशा खाना समेत सारे जो केसेस हैं ये मज़ाहिया नहीं है?
دیکھیں سر جی، میں خود 5 کیسوں میں 18 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، 21 تاریخ کو، 22 تاریخ میں کورٹوں میں پیش ہونے. کیا ہے کہ بھئی عمران خان نے ایک بات کی، میں نے اس کو ٹی وی پہ دہرایا، اس نے کہا کہ فضل کہ آصف زرداری نے 2 آدمی انگیج کیے ہیں اسے ایلیمینیٹ کرنے کے. بلکہ میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ کل عمران خان نے مجھے کہا کل 4 بجے میری پھر اس سے میٹنگ ہے. ابھی ان کا فون آیا خان صاحب کا کہ بھئی مجھ پر حملہ کریں گے، یہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. اس ملک میں ایمرجنسی لگا کے بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگے نہیں پائیں گے. مجھے تو کوئی اور دیکھیں، عمران خان نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ میں سمجھوتے کے لیے تیار ہوں، میں آرمی چیف سے ملنے کے لیے تیار ہوں. اور بتائیں اس سے زیادہ وہ کیا کرے؟ نہیں، یہ بات بھی درست ہے سر. یہ ایک اور بات بھی ہے اسی کے ساتھ ہی، اسی ضمنی سوال کو سمجھیے گا سر. یہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو ملزم تھا، جو ان کے اوپر حملہ جس نے کیا، اس کو بھی خطرے کی وجہ سے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے عدالت میں اس کا بیان لیا. تو یہ وہ تو ملزم تھا جس نے خان صاحب کے اوپر حملہ کیا تھا. ان کا عدالت میں سماعت ویڈیو لنک سے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے جی. ساری دنیا میں آج کل، ساری دنیا میں جیلوں سے لوگ جو ہیں وہ ان کے کیس لگے جاتے ہیں ساری دنیا میں. بات یہ ہے کہ یہ پریشان ہو گئے ہیں، الٹی ہو گئی ساری. اوپر سے یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اگر عدالت میں اس لیے بلایا جا رہا ہے، خان صاحب کا کنسرن میں مکمل کر رہا تھا ود اپالوجی، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالت میں بلانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ درمیان میں مجھے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے معاذ اللہ قتل کروا دیا جائے، خدا نہ خواستہ. وہ کہتے یہی ہیں. اور اس ملک میں سربراہ قتل ہوئے ہیں، اس ملک میں سربراہ پھانسی لگے ہیں، اور یہ تو اتنی بوگس حکومت ہے جس کے ساتھ ہے ہی کچھ نہیں. مجھے تو آج پہلی دفعہ اس 10 مہینوں میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ میں لاہور میں ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں خدا نہ کرے کہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں اور جن بوتل سے باہر آ جائے، اور یہ سارے لوگ جو اپنے ایک کہتے تھے کہ ہماری سیاست داؤ پہ لگ گئی ہے، انہوں نے ریاست داؤ پہ لگا دی ہے. سو جو ریاست کے محافظ ہیں، جنہوں نے ریاست کے حفاظت کا حلف لیا ہوا ہے، ان کو بھی فکر لاحق ہے کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا سر، یہ عدالتی طور پہ جس طریقے سے یہ آئے ہیں، عدالت کے اندر اول تو 90 دن کے اندر الیکشن جب ہو گئے، کانسٹیٹیوشن سارے کے اندر 224 آرٹیکل بڑا واضح تھا سب سیکشن 2 کے جناب 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اور یہ انٹرم گورنمنٹ جو کہ نالائق بھی ہے، یہ بالکل اس حالت میں نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکشن لے سکے. لیکن بہرحال یہ سو موٹو ہوا، اور سو موٹو کے اندر 2 ججز چلے گئے، پھر 2 اور بھی چلے گئے، اور 5 کے اندر بہرحال یہ ہر حالت میں ہمیں جو ہے وہ ججمنٹ مل گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ سر آئینی طور پہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی نون لیگ کو. اب صورتحال کیا ہے سر؟ یہ الیکشن ان اینی کیس نہیں ہونے دینا چاہتے ہر حالت میں، یا تو خان صاحب کو یہ نااہل کروانا چاہتے ہیں، یا ان کے سامنے الیکشن میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے، یا الیکشن ہونا ہی نہیں دینا چاہتے. سچ بات تو یہ ہے کہ آج میں خود بڑا پریشان ہوں سر. اور پریشانی بتائیں نا سر. میں یہ سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ 10 15 20 دن یہ مارچ اپریل میں کہیں کچھ اور نہ ہو جائے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے سارا نظام پہ ہی نہ جھاڑو مل جائے. اور عمران خان نے کل بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ ملک کی خاطر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے ارادے اور ان کے حالات اور واقعات لڑائی جھگڑے اور جوڑو کراٹے کے ہیں. آج انہوں نے اس کی تقریر، تحریر، تصویر اور بات چیت پر بھی پابندی لگا دی ہے. سارے میڈیا کے اوپر ان کی تقریر نشر نہیں کی جائے گی؟ نہیں کی جا سکے گی. تو پھر کیا ان کی تصویر دیکھ کر تو بچے ڈر جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا. سو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے چہرے اکتائے ہوئے ہیں، جن کے چہرے دیکھ کے لوگ سر بالفرض اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو کون لیڈ کرے گا پی ٹی آئی کو، اور کیا لایا عمل ہوگا آگے؟ پی ٹی آئی آسمان پہ چلی جائے گی. پی ٹی آئی اتنی مقبول ہو جائے گی، ان سے سنبھالی نہیں جائے گی. یہ بے وقوف لوگ ہیں اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو یہ قدم اٹھاتے ہیں اس سے عمران خان اور مقبول ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا. کل 4 بجے میری میٹنگ ہے، اس کے بعد میں کوئی اس پوزیشن میں ہوں گا کہ آپ سے. یہ تو بالکل بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں آپ سے دوبارہ بھی ٹائم ملیں گے. سر آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نان بیلیبل جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو وارنٹ دے دیے جائے،
ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ جو 75 جو کلاس 5 ہے اس کے تحت وہ وارنٹ لے لیے جاتے ہیں اور ایس ایچ او کو بھیجنا چاہیے، اس پہ لیے ایس پی بھی نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اور یہ بعد میں جو اگلے دن حاضر پیش ہو جاتے ہیں، کوئی مچل کا ہوتا ہے 50,000 کا، وہ طے ہو جاتا ہے. تو یہ عدالت ہی بلانے پہ مصر کیوں ہے؟ اور یہ جو آگے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کیونکہ اب ہو کر آئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ زبردستی کسی بھی ایکسٹریم پر جانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا آپ ہر حالت میں عمران خان کو گرفتار کر کے ہی رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے ٹیسٹر لگایا ہے سر اور اسی طرف ان میں لانا اتنی چاہ رہا ہمت تھا، نہیں ہے یہ خود عمران خان کو گرفتار کر سکیں، پھر بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی، یعنی ٹیسٹرز ان کی لگاتے بھی گرفتاریاں ہوں گی، یعنی یہ ٹیسٹرز لگا رہے ہیں اور یہ مزید ٹیسٹرز لگائیں گے؟ مزید ٹیسٹر لگائیں گے، یہ ان میں جرت نہیں ہے اس کو گرفتار کرنے کی، یہ بزدل لوگ ہیں اور یہ کوئی بہت بڑا پھڈا پڑنے جا رہا ہے. اور آج 5 یا 6 تاریخ ہے، آپ اس مہینے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ دیکھیں، اس ملک میں شاید کوئی ایسا طوفان اٹھ جائے، یہ لوگ خود باہر نکل آئیں بھوک کے مارے. آج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ پہلے اس نے بیٹوں کو زہر دیا، پھر خود زہر لے لیا کیونکہ ان کے پاس کرایہ اور بجلی کے پیسے نہیں تھے. سر معاشی صورتحال تو اتنی زیادہ خراب ہے کہ میں ایک لمبی داستان کل آپ سے ضرور ٹائم دے دیجیے گا وہ لیں گے. یہ مجھے بتا دیں کہ اگلا ریزلٹ جو نون لیگ والے کرنا چاہتے یہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ نیشنل کنسنسس کے لیے اور معیشت کے لیے اور باقی معاملات کے لیے تاکہ چیزیں درست ہو جائیں، اس سمت میں آنے کے لیے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں یہ بھاگ گئے الیکشن سے، ان کو ان امیدواروں نے بتا دیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. سر انہوں نے دیکھیں نا 5 تصویریں لگا کے، ان پر نہیں پابندی لگتی کہ انہوں نے تصویریں لگائی مریم نے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو عطیہ کے بارے میں انہوں نے کہا، جنرل فیض کے بارے میں کہا، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کہا. اس وقت کوئی ان کی آنکھیں نہیں کھولی. میں نے تو آپ کو عرض کر دی ہے کہ مہینہ بہت اہم ہے، اگلے 10-15 دن لگا لیں، ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. خدا نہ کرے کہ اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے اور ریاست خطرے میں آ جائے. کچھ نہ کچھ بڑا قدم ضرور اٹھایا جائے گا. اللہ کرے الیکشن ہو جائیں اور کوئی بڑے طوفان میں ہم نہ پھنسیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ رشید صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی ہے، اب عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر بھی پیمرا نے پابندی لگا دی ہے، اوورآل آپ کا کیا انالیسز ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں شیخ صاحب نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ اگلے 20-25 دن یا اگلے 2 مہینے جو ہیں وہ بہت عجیب ہوں گے. جس طریقے سے عوام کو خان صاحب ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں وہ بہت اشتعال انگیز باتیں ہیں، اور اس طریقے سے باجوہ صاحب کا جو ہے وہ کورٹ مارشل ڈیمانڈ کرنا اور اپنے قتل کو جو ہے وہ موجودہ آپ کی سرکار کے اوپر ڈالنا اور خاص طور پہ ملٹری کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ نہایت بہت بڑا سیریس اوفینس ہے. میں سمجھتا ہوں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی یعنی سیاسی چال وہ ضرور چل رہے ہیں کہ وہ ایک ہی پیج پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ساروں کو وہ جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ بٹھا کر ملک کی معیشت کے لیے، اس کی سیاست کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، IMF کو واپس لانے کے لیے، یہ معاملات کی بہتری کے لیے لانا چاہتے ہیں. لیکن ایک طرف وہ اکساتے چلے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کی اس فوج کے بارے میں اکسا رہے ہیں جس نے پاکستان کو دفاع میں لے رکھا ہے. یہ 5th جنریشن وار میں بار بار کہتا ہوں یہ بڑے نقصان دہ عمل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں اس چیز سے باز آ جانا چاہیے اور اس اشتعال انگیزی سے باز آنا چاہیے. خان صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پہ اس معاملے میں یو ٹرن لینا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ ملک کو اور جوانوں کو مشتعل کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.